अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी कुछ महंगाई के हवाले से, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और काफ़ी पैगामात मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया। मुख्तलिफ़ मसाइल की निशानदही की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से इब्तदाइया में कल बड़ी तफसील से हमने तस्करा किया, वहाँ के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, अब तो यकीनन सबके इल्म में आ चुका होगा, क्योंकि ज़राए अबलाग अब बहुत तेज़ है। बज़रिया सोशल मीडिया, टेलीविज़न पे और इधर उधर सब जगह से इत्तलात मिल रही हैं। तो बहरहाल मामला खुदा का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है वो हल हो चुका है और दाद देनी होगी यकीनन। जिस तरह वहाँ के लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और जिस तरह अपने मुतालबात मनवाए हैं, यकीनन टकराव तो किसी सूरत में काबिल कबूल किसी के लिए नहीं है। रियासत इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। ताहम जो कुछ हो रहा है सब में ज़रूरी ये है कि अपने जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। अब हो ये रहा है कि आवाज़ तो हर शख्स अपने तौर पर उठा रहा है, ताहम जो ज़रिया है वो सोशल मीडिया है और अमली जो सियासत है उसके अंदर आना जो है वो ज़रूरी है। तो बहरहाल ये वो मामलात हैं जो गुज़िश्ता रोज़ हम देखते रहे सारा दिन और अब खुदा का शुक्र है, जैसे मैंने कहा, कि मामलात हल की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। बहरहाल अब हमें भी अपने मामलात को देखना है और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे मसाइल की निशानदेही कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, जिसके ऊपर अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इन मामलात पर आज भी गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। जनाब परवेज़ एच मद्रास वाला साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सुबह के वक्त आज हमने मधु का रखा है, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, मसाइल की तरफ तो निशानदही होती रहती है, ताहम ये अभी कुछ देर पहले एक मौजू जो हम प्रोग्राम शुरू होने से कबल जिसके ऊपर बात कर रहे थे वो था तालीम का मसला। आपने बिल्कुल सही निशानदही की है। इससे पहले भी आप प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि हमारे लिए सब में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपना जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करें, तो शायद ये जितने भी मसाइल हैं ये हल हो सकेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई देखें, जी जो प्राइमरी जो हमारे मुल्क में जो इशू चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि जो तालीम का फुकदान है। जी और मैं आपको अभी यही कह रहा था जी जी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि अगर हम मुल्क में हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, एक इश्यूज नहीं, आप गिनते जाओ तो बहुत सारे इश्यूज जी हैं। जी हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, जी हमारे पास बिजली के इशू आते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट के आते हैं, हमारे पास डॉलर के इशू आते हैं, हमारे पास बिजली के इशू आते हैं, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के इशू आते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं। मगर मैं कहता हूं कि उन सब का एक ही हल है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को जो है ना, अगर हम चाहें तो एक तो ये है कि हमारा जो बजट का ज़्यादातर जो पैसा है, एक तो चले सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जी तो सिक्योरिटी के अंदर हमें डालना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा बजट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बजट आने भी वाला है, जी तो मैं चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा या उसको बजट का हिस्सा एक मिलना चाहिए ना, वो एजुकेशन पे मिलना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। और एजुकेशन अगर आपका सिस्टम सही हो जाएगा तो आपके मुल्क के बहुत से जो ऐसे जो इश्यूज हैं ना, वो सही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आप एजुकेशन में भी, मैं कहता हूं कि एजुकेशन में ऐसा नहीं कि कोई वाइड आप उसको एक सिस्टम में आप कह रहे हैं कि भाई ये भी याद है, ये भी बच्चे को सिखा दें, ये भी बच्चे को सिखा दें। बेसिक एजुकेशन आप दें, फिर वो बच्चे का जहाँ आपका एप्टीट्यूड जा रहा है ना, उस एप्टीट्यूड के हवाले से वो आप चीज़ों को आप उनको बच्चों को बताएं। तो फारूक भाई भी बैठे हुए हैं, तो फारूक भाई तो इस मामले में बड़े वो हैं, काम उन्होंने काफ़ी किया हुआ है। मगर मैं कहता हूं कि एजुकेशन सबसे की है। जी आपने अगर यहाँ मुल्क के अंदर आपने इस एजुकेशन को प्रमोट कर दिया या गवर्नमेंट ने उसके दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए, आपके देखेंगे आपका सबसे, और एजुकेशन के साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं
ان کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہو، اگر ٹیچر صحیح نہیں ہوں گے یا وہ ان کو وہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی تو وہ پھر ضائع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹیچر کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، صحیح ٹیچرز آپ کو لانے پڑیں گے، ان کی ٹریننگ ہے، پہلے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے جی کہ بھئی ان بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بھئی کوئی آپ نے اس کے لیے وہ کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، ایجوکیشن فار آل ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر ایسا نہیں کہ بھئی آپ نے بچوں کو ایجوکیشن دے دی، نہیں، آپ نے بچوں کے ساتھ ساتھ جو ایسے ان ایجوکیٹڈ ہمارے ایڈلٹس ہیں نا، جی ان کو بھی آپ کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب آپ کے پاس یہ لاٹ نکلے گا، ایجوکیٹڈ لاٹ نکلے گا، تو آپ کے ملک کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو آپ کے ایشوز ہیں نا وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بالکل اور ٹھیک ہے ایجوکیشن لاٹ نکلنے کے باوجود آپ کا جو ریونیو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے باہر کسی کو بھیجنا پڑتا ہے، آپ اپنے کسی ایجوکیٹڈ بندہ جب باہر جا کے کام کرے گا تو وہ ایک مزدور سے زیادہ کما کے دے گا۔ بالکل دیکھیں ٹھیک ہے آج ایک مزدور اگر جاتا ہے دبئی میں تو وہ اگر اب ملک میں جو ہے نا 1000 درہم بھیجتا ہے، اگر ایک ایجوکیٹڈ بندہ جائے گا تو وہ ملک میں 2000 بھیجے گا، تو بالکل صحیح آپ کا جو ہے ریمیٹنسز وہ بھی بڑھ جائیں گے، آپ کے ملک کا جو ہے نا ایک امیج اچھا ہو جائے گا کہ یار یہاں سے تو ایجوکیشن بہت اچھی، اور یہاں کا لاٹ ہے نا وہ ہمیں بہت پسند ہے کہ بھئی وہاں سے ہمیں ایک اچھا بندہ مل رہا ہے۔ بالکل صحیح اب دیکھیں جو اب جا رہے ہیں، ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں ہم جا رہے ہیں کہ فلیپینز کے بہت سارا جو ہے نا ورکرز آتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ ایک تو مزدوری بھی کرتا ہے اور ایجوکیٹڈ بھی ہے، ایجوکیٹڈ ٹھیک ہے نا، اس میں سوک سینس بھی ہے اور ایجوکیٹڈ بھی ہے اور مزدوری بھی کر لیتا بالکل ہے، ٹھیک اور ہے مزدوری کر کے وہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ اس کو فالو بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ بالکل صحیح دیکھیں ایک مزدور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پھر پڑھا لکھا ہو تو انسٹرکشن بھی فالو کرے۔ بالکل صحیح بہت سے لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی صرف ہے نا وہ اس پہ اینٹ لگانی ہے، بالکل تو وہ صحیح کیا ہے کہ وہ پھر انسٹرکشن تو فالو نہیں ہوتی، تو اس کی جو مزدوری جو ہوگی وہ کم ہوگی۔ جی تو ایک تو یہ ہے، تو میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی جو ہماری پرائرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے، سارے بجٹ کے جو ہے نا تقریباً سمجھ لو کہ 99% آپ ان چیزوں میں ڈال دیتے ہو۔ ایک تو ڈیٹ سروسنگ ہماری چلے جاتی ہے، تو جی ہمارا پیسہ جتنا بھی ریونیو ہوتا ہے سارا اسی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے اور ہمارے لیے، ہماری جو نیشن کے لیے نہ نیشن بلڈنگ کے لیے پیسہ ہوتا ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہوتا ہے، نہ ایجوکیشن کے لیے پیسہ بچتا ہے، نہ ہیلتھ کے لیے ہیلتھ پیسہ کے لیے بچتا ہے۔ بالکل صحیح تو اب آپ کریں تو کیا کریں؟ تو اس کا بالکل سب ٹھیک سے ہے حساب یہ ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑو، ایک پہلے چیز پہ آ ایجوکیشن کے جاؤ، اوپر کام کریں ایجوکیشن۔ بالکل ٹھیک ہے یہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کرنا شروع کیا جائے اس کی جو ہے وہ شروعات کی جائے اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ لامحالہ اسی سے جڑے ہیں اور اگر اس کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو باقی جو مسائل ہیں وہ خود بخود خیال یہ ہے کہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کی ترجیحات میں کب یہ چیز شامل ہوگی اور آج کیونکہ یہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے اور کب ہم یہ تمام چیزیں اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں گے اور اس سے جڑے اور بہت معاملات ہیں۔ جناب ایک اور بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، جناب محمد فاروق افضل صاحب سینئر تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں تشریف فرمائے۔ فاروق بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش فاروق بھائی پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ فاروق بھائی گفتگو تو آپ نے سن ہی لی ابھی جو ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے، اور 15 یا 16 سال سے زیادہ ہو بھی گئے پروگرام کر رہے ہیں صرف اسی حوالے سے کہ بجٹ آئے گا، یہ توقعات ہیں، اس دفعہ بھی وہی سارے سوالات ہیں، وہی مسائل اپنی جگہ جو کہ تم کھڑے ہیں۔ پرویز بھائی نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم تعلیم کو بہتر کریں اور اگر تعلیم کا معیار بہتر ہوگا، جو بنیادی تعلیم ہے سب تک پہنچ جائے گی تو شاید خود بخود مسائل جو ہیں بلکہ یقیناً مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز بھائی کافی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے اور کافی چیزیں انہوں نے کور کی ہیں۔ اصل میں دیکھیے یہ کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی ہمیشہ سے ہی کہ جس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے اس پہ ہم نے کبھی بھی وہ توجہ نہیں دی۔ جی آج بھی ہمارا 0.3% بجٹ کا رکھتے ہیں تعلیم کے لیے۔ جی دنیا بھر میں 4 5 6 5% 4% اتنا 3% منیمم جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایجوکیشن کا، ٹھیک ہے نا۔
तो हमारे यहाँ 0.3% है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए कि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि जो है ना तालीम ज़्यादा दी जाए। उसकी रीज़न क्या है कि जो बैठे हैं ना आपकी असम्बलियों में, वो नहीं चाहते कि उनके इलाके के लोग जो है ना वो तालीम याफ्ता हो जाए। अगर वो तालीम याफ्ता हो गए तो फिर वोट का बड़ा मसला होगा उनको, फिर उनको भेड़ बकरियों की तरह इस तरह वो हाँक नहीं सकेंगे उतना आसानी से। अभी भी खैर हम लोग भी हाँके जाते हैं शहरों में, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज़रा फर्क है हमारा, ठीक है। तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। बातें सियासी तौर पे बहुत होती हैं कि जी हम तालीम को आम करेंगे, हम तालीम के लिए बजट को बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जो एक्शन जो है ना वो पता चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। तो मुझे तो कोई ऐसी तवक्कुआत नहीं है आप जो कह रहे हैं कि बजट में हवाले से जो भी होगा, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आता। देखिए तालीम इतना एक सेंसिटिव इशू है। आप देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में ग्रेड 12 तक तालीम मुफ्त होती है, ऑलमोस्ट मुफ्त होती है। दुनिया भर में तालीम को जो उनका स्कूल जो एक लेवल है वो 12वें ग्रेड तक होता है। हमारे यहाँ मैट्रिक होता है, फिर 12वें कॉलेज में चला जाता है। तो वो आप देखें एजुकेशन जो है, चाहे आप रशिया ले लें, जापान ले लें, कहीं भी ले लें, वो अमीर है या गरीब है, जो उनके जो स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं ना वो सारे फ्री होते हैं। अब एजुकेशन 12वीं के बाद अगर आपको कहीं जाना है प्राइवेट में तो फिर आप पैसा खर्च करें और जाएं, लेकिन बेसिक तालीम जो है ना वो हर जगह वो हुकूमत जो है ना वो जिम्मेदारी लेती है और फ्री देती है। ठीक है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या हुआ कि आपको देखें कि जो प्राइवेट स्कूल्स की एक भरमार की गई, 4 कमरों के बंगलों में, 2 कमरों के घर में आपने ऐसा उसको किया कि स्टेट ने अपने स्कूल बनाना ही बंद कर दिया। ठीक है, और पहले वक्तों में स्कूलों का एक लेवल होता था, एक पर्पस बिल्ड स्कूल बनते थे जिसमें ग्राउंड भी होता था, फिजिकल एजुकेशन भी होती थी और सारे काम होते थे। ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन एक ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया एक्चुअली। ठीक है, अभी भी देखिए कि गवर्नमेंट जो है ना वो उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रही। उसकी वजह देखिए कि आप एक नॉर्मल स्कूल जो होता है ना 4 कमरों वाला, उसकी फीस भी 5-6 हज़ार रुपये है। अब बताइए कि एक आम आदमी अगर 3-4 बच्चे हैं और तनख्वाह उसकी 50,000 रुपये है तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? एग्जाम्पल है, और वो घर भी चलाना है उसको, बच्चों की वो खर्चा भी करना है। तो अगर ये स्टेट जो है जब तक इनके एक्शन नजर नहीं आएंगे, अच्छे स्कूल्स नहीं बनाएंगे, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, पता चले कि वहाँ फिजिकल एजुकेशन भी होती है, गेम्स भी होती हैं, तो आपके जो बच्चों के जो जहनी नशो नुमा वो उस तरह नहीं हो पाएगी जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह दूसरे मुल्कों के लोग हैं। तो ज़हरी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि तालीम किसी भी मुल्क के लिए, किसी के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो दुनियावी हो, व्हाटएवर, तालीम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं कहूँगा फारूक भाई कि आप पहले बात यही कर रहे थे कि आप सारे रिसोर्सेज जो है ना आपके जो हैं, क्योंकि आपको एक काम सही तो हो नहीं रहा है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ना आपकी बिजली सही हो रही है, ना आपका फूड का मसला हल हो रहा है, ना कोई और चीज़ हल हो रही है, ना रोडें बनी जा रही हैं, ना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यार कम से कम आप वो पैसा जो है ना जो कहीं भी आप वेस्ट कर रहे हो वो कम से कम तालीम पे ही लगा दो। ठीक है ना, फ्री एजुकेशन जैसे आपने बोला, सबको बच्चों को फ्री एजुकेशन दो। अच्छा, स्कूल्स हैं हमारे पास, मौजूद हैं गवर्नमेंट के स्कूल, खाली पड़े हुए हैं, स्कूल हैं मगर उनके अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी आप देखेंगे ये अभी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो बच्चे जो जा रहे हैं जो एग्जाम देने के लिए वो बिजली के बगैर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो पसीना टपक रहा है, वो दे रहे हैं। अब आप बताएं कि उस कंडीशन में वो बच्चों का क्या दिमाग चलेगा? जो आप गर्मी आजकल जो पड़ रही है उसमें एक बच्चा जाएगा कि भाई मैं एग्जाम देने जाता हूँ, वो उसकी तो पहले तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसकी तो हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। एक तो वैसे ही स्ट्रेस होता है आपको, एक जो आप इम्तहान देने जाते हैं और उसके ऊपर आपने ये उसके ऊपर अजाब डाला हुआ है। तो यार ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अगर नेशन को बिल्ड करना है तो हमारी यूथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो यूथ का जो आपने बुरा हाल किया हुआ है, जो हम रोज़ाना टीवी में देख रहे हैं कि वो इम्तहान देने जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, ये ट्रीटमेंट की जाती है बच्चों के साथ, ये आप हमारे आपके पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ आप ये ट्रीटमेंट करते हैं। चलो हमने तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजार दी और जो हमारा वक्त पूरा हो गया और हमने काफ़ी बातें कर ली, आपके प्रोग्राम में भी कर ली, बाहर भी कर ली, मगर अब जो है ना ये सोचने की बात है। और ये देखें बजट आने वाला है कि हम क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम ये ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। अब अगर आपने उनको इस तरीके से ट्रीट किया तो वो आपको क्या डिलीवर करेंगे? आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आपको ज़ीरो एक्सपेक्टेशन मिलेगी, आप कुछ नहीं कीजिएगा, वो जो आप उसको दे रहे हैं ना वही आपको मिलेगा, 0/0। तो ये मेरा है। आप देखिए हम बीन बजाने वाली बात है परवेज भाई, बात ये है कि ये 35-40 साल से यही लोग चले आ रहे हैं ना।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نااہل لوگ ہیں کیا وہ دوبارہ آپ کی ہماری باتیں سن کے لوگوں کی باتیں سن کے اچھے کام کریں گے کیا؟ فورگیٹ اٹ. یہ وہی نااہل لوگ ہیں سر, انکمپیٹنٹ لوگ ہیں اور یہ انسنسیئر لوگ ہیں ود دا کنٹری ایکچولی. تو آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ کہ جی یہ اچھا کر لیں گے. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ آئی ڈونٹ لک اینی تھنگ پازیٹیو کہ دے گونا ڈو اٹ. آئی ٹیل یو دے وونٹ ڈو اٹ سر, کیونکہ ان کی جبلت میں, ان کے ڈی این اے میں وہ چیز ہے ہی نہیں. مائنڈ سیٹ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے وہ کہ جی عوام کے لیے یا حکومت کے لیے, لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن ایک وہ خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا. آپ آتے کس لیے بھائی؟ یہاں آتے ہیں کمانے کے لیے, آتے خدمت کے لیے نہیں آتا کوئی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بجٹ کے پیسے ہیں یہ ساری جیبوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, پیسے سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا بجٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی اگر آپ لسٹ نکالیں گے, اربوں روپے, کھربوں روپے, آپ یقین جانیے, جس کے اوپر آپ کو دیکھیں خود کو سبسڈیز دی ہوئی ہیں لوگوں نے. خاص انڈسٹریز کو سبسڈی دیکھیں جہاں پر ان کی اپنی انڈسٹریز ہیں, وہ سارا پیسہ لائیں نا عوام کے لیے لائیں. ٹھیک ہے, لیکن کرے گا کون؟ ہونا کچھ نہیں بھائی, یہ بتا دوں آپ کو میں. آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ نہیں ہونا. اس ملک میں بہتری کے چانسز ہیں ہی نہیں. اچھا, یہ جو فاروق بھائی میں آج کل دیکھ رہا ہوں, کچھ ہم تو کافی عرصے سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سوچنا غلط ثابت ہوا. ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ شاید آخری موقع ہے. وہ موقع تو ہم بہت پہلے گنوا چکے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے. یہ واقعتاً وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ان کو پتہ ہی آخری موقع نہیں ہے کہ اگر اضافہ بھی ڈیلیور نہیں کریں گے تو جیسے تیسے پھر آ جائیں گے. تو یہی سوچ جب ہوگی تو پھر کیسے کام؟ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ دیکھیے کہ پرفارمنس پہ تو ووٹ نہیں پڑتا نا. جب پرفارمنس پہ ووٹ پڑے گا تو پھر فکر ہوگی نا. پرفارمنس کس چیز کی سر؟ آپ کو پتا ہے کہ ووٹ دیتا کوئی, گنتا کوئی ہے. اب چیز کیا ہوتی ہے کہ لانا کس کو ہے, چیز یہ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا جو اس وقت ملک کا جو کلچر ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہمارا نہ صرف اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہے, تعلیمی طور پہ آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں, انڈسٹری کے طور پہ ہر لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہے. اور ایک تسلسل کے ساتھ ہے, مطلب کوئی بہتری کی امید ہو نا, وہ نہیں ہے. کیپیسٹیز ہماری انڈسٹری کی بڑھ نہیں رہی ہیں. ایکسپورٹ کی ہم باتیں کروا لو ان سے ایسی کہ ہم ایکسپورٹ جو یہاں لے جائیں گے, ہم دنیا آسمان سے ملا دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن آپ کی جو پہلی کیپیسٹیز ہیں وہی پوری نہیں چل رہی ہیں. لوگ اپنے پلانٹس بند کر رہے ہیں, آپ کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ ایکسپورٹ بڑھے گی؟ بجلی کی ایسا ہو نہیں سکتا نا. آپ بجلی دیکھیے, آپ نے جو آئی پی پی کے جو پروجیکٹس کیے تھے وہ ہم کے سامنے ہے نا. ٹھیک ہے, اب وہ جنہوں نے کیے وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے, اور وہ رونا روتے کہ دیکھیں جی بجلی یوں ہے. بھائی کیا کس نے اس کا ستیہ ناش اس ملک کا جو کیا وہی اس ملک میں ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے. تو اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ یار ملک میں بہتری آئے گی, آپ نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ آپ اگر آپ سوچیں کہ انڈسٹری کے بغیر آپ کام کر لیں گے, ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے بغیر آپ کام کر لیں گے, ممکن نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے للے تللے نا, پہلے آپ ان کو ختم کریں. آپ اس دنیا کے لیول پہ تو آئیں. ٹھیک ہے نا, پہلے آپ جس طرح دنیا کی جو ڈیموکریسیز میں جو ان کو جو ان کے جو ایم این ایز یا ان کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں, آپ ان کی سہولیات سے اپنی سہولیات کو ذرا کمپیئر تو کریں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے ان کو اپنے اندر سے سارا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ وی وی آئی پی کلچر کو, سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یعنی ایک آدمی وہ ایم این اے ہے, اس کو کروڑ روپے کا میڈیکل الاؤنس بھی مل رہا ہے, اس کو سبسڈیز بھی مل رہی ہیں, اس کو نوکر بھی مل رہے ہیں, اس کو پینشن مل, اور جو غریب ملک والا بچہ ہے یا بندہ ہے اس کو نہ میڈیکل فری نہ کچھ اور فری ہے. لیکن جتنا امیر آدمی اس کو اور سبسڈی دی جا رہی ہے, جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اس کو اور زیادہ انسینٹیوز مل رہے ہیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا, اس طرح ملک نہیں چلتے. سر آپ کو پہلے اپنی مثال دے کے بتانا پڑے گا. آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں ذرا, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا. اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں نا. اکاؤنٹیبلٹی کون پوچھے ان سے کیوں کیا کیسے, کیونکہ سارا یہ قبیلہ تو ایک ہے نا. اچھا, مزے کی بات یہ کہ پھر کون ادارہ ہے جو دوسرے کے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کو ختم کرے گا نا. سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں. ہر شخص سے وہ کہتا ہے جی میرے پریولیجز زیادہ ہونے چاہیے, میں زیادہ سیکریٹ ہوں, وہ کہتا ہے جی میرا زیادہ پریولیجز ہونا چاہیے. اب کون وہ کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں, پریکٹیکل بالکل نہیں نظر آتا نا. اگر کوئی ادارہ دوسرے کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرے پھر وہ سوچے گا جی میرے خلاف بھی کارروائی ہوگی, میرے بھی یہ سارے معاملات ختم ہوں گے. تو اس سارے معاملے میں تو ان میں بالکل ایکا ہے نا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں کرتا. اس ٹاپک پہ کبھی بات بھی نہیں ہوگی. انسینٹیو اور پریویلیج اپنے لیے لینے کے لیے سارے کھٹے ہیں, بالکل ایک ہے. اگر یہ چیزیں اگر کسی کو دینی ہے نا, عوام کو دینی ہے, ہماری یوتھ کو دینی ہے, یا ہمیں کوئی آگے پروگریس کرنی ہے ملک کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس آئی ایم ایف پیسے دے گا تو دے گا. اب آئی ایم ایف پھر پیسے دے رہا ہے جولائی تک, تو میرے خیال میں پتہ نہیں, اور ہمارے پاس قرضوں کا بوجھ. اچھا, میں اسی طرف آتا ہوں ذرا پرویز بھائی. ایک چیز اور اس میں اضافہ کر دوں. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلا جو سینٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے
تو وہ ایک ایسا تھا کہ پریولیجز کی بات ہو رہی تھی، آپ یقین کریں کوئی بڑا سیریس کانفلکٹ چل رہا تھا، میں ابھی مس کر رہا ہوں اس کو، تو وہ سارے ایک روزانہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، بڑے سخت بیانات دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی پریولیجز کی بات آئی آپ یقین کریں یونینیمسلی اس کو اپروو کر دیا اور سارے ایک ہو گئے سارے، اس میں سارے پارٹیوں کے بڑے بڑے نام تھے، اور جو بڑے ایسے نام بھی اس کے اندر شامل تھے جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑا جو ہے وہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں یا ان کے لیے ان چیزیں میٹر نہیں کرتی، وہ سارے ایک پیج پر تھے، اور اسی دن ود ان ڈے 3 یا 4 بل جو ہے وہ پاس کر ڈالے، اور اس کے بعد کسی کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو ان کا صورتحال ہے. بتائیے جی. اب پرویز بھائی اب آئی ایم ایف کے پلان کی طرف آتے ہیں نا. اب ہر پلان میں جانے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے یہ آخری پلان ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اس دفعہ جو آئے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اب 25ویں پلان کے لیے تیار رہیں، اور 25واں بھی آخری نہیں ہوگا، آگے پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اب تو پہلے سے بتا رہے ہیں. جی اب فرمائیے. نہیں دیکھیں، جو ان کا کہتے ہیں نا کہ ان کا بورئنگ کا جو روڈ میپ ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ ملک کو پروگریس کرانے کا روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہم یہ اچیو کریں گے، اس ملک کو یہاں لے کے جائیں گے، یہ ہمارا روڈ میپ ہے، اس تاریخ کو ہم یہ اچیو کریں گے، اس انڈسٹری کو ہم لوگ یہ دیں گے، ان کو یہ فیسلٹی دیں. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا پروگریس کا روڈ میپ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہمارے پاس وہ روڈ میپ آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا قرض کتنا لینا ہے اور کس تاریخ کو کتنا قرض کتنا ہمارے پاس ملے گا. ہمارے پاس وہ روڈ میپ تو تیار ہے کہ پیسہ جو قرض آنا کہاں سے اور کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، مگر یہ روڈ میپ ہمارے پاس کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں اگر روڈ میپ بنا بھی دیا نا، کہیں کوئی کاغذ نکل بھی آیا نا کہیں نیچے سے، فائلوں کے نیچے سے، کہ ارے یار چلو یار یہ بھی ذرا لوگوں کو دکھا کے خوش کر دیتے ہیں، کہیں سے نیچے سے نکل آیا گلا تھوڑا پیلا ہوا کاغذ جو ہے نا، جو ہوتا ہے نا نیچے سے نکلا ہوا، مگر اس کو کبھی بھی آپ دیکھیں گے امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب وہ کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں جو منسٹری کی جو یا اس ڈپارٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، اب آپ کہتے ہیں کہ 0.3% اگر ایجوکیشن پہ ہوگا تو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو پورے پیسے نہیں دیے نا، تو میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قرضہ لیں، اور قرضہ دینے والا بھی اگر ان کے اوپر یہ باندھ دے نا کہ بھئی آپ اس کے اوپر یہ خرچ کرو اور یہ دکھاؤ مجھے کہ آپ نے اس کو اچیو کیا ہے، تو ہم آپ کو دوسرا قرضہ دیں گے، مگر ایسے مفت میں نہیں. اچھا ہمارے پاس قرضہ لینے کی روایت کیا ہے کہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے، قرضہ لیتے ہیں ڈیٹ ریپیمنٹ کے لیے. تو اب ہمارے پاس جو ہے نا، کیونکہ وہ بھی دیتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے یار پچھلے قرضے کیسے ریسیو کریں گے، کلیکٹ کیسے کریں گے، چلو ان کو اور قرضہ دے دو، کم از کم ہمارا سسٹم تو چلتا رہے گا اور ان کا جوس نکالتے رہو، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ہم جو ہے نا جہاں کے ہے نا وہیں ہے، اور بالکل ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس تو جو ہے نا سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پروگریس کے لیے، ملک کے لیے یا ملک میں استعمال کرنے کے لیے کوئی پیسہ بچتا نہیں ہے. جو پیسہ جو بچتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پریولیج کلاس ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے نا بندر بانٹ کر لیتی ہے کہ یار یہ میرا، یہ اس کا، اور وہ اس کے لیے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیسہ بچتا ہے، نہ ہمارے پاس بجلی کے منصوبے کے لیے کوئی صحیح منصوبہ جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ والی چالاکیاں نہ ہوں جو پہلے کر چکے ہیں نا چالاکی، جس کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. کہیں تو آپ بتا دیں مجھے، چلیں آپ بھی بیٹھے ہیں، فاروق بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ روڈ میپ میں یہ کہا ہے کہ ہماری ملک کو یہاں لے جانا ہے، اس ہم 2025 میں یہاں ہوں گے، 2027 میں یہاں ہوں گے، یہ ہمارا روڈ میپ ہے، ہم یہ اچیو کر لیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس شعبے کو ہم یہاں لے جائیں گے. میں ساری چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 10 ایشوز ہیں نا، آپ چھوڑ دو 10 کو، کم از کم ایک ایک کو پکڑ لو اور ایک کو اچیو کر لو، پھر دوسرے کو اچیو کر لو. آپ بتاؤ آپ کے پاس روڈ میپ ہے، آپ بجٹ اتنے سارے آگے، آپ بتاؤ کہ کہیں آپ نے سنا ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ہمارے پاس 2027 میں ہم یہ آئی ایم ایف سے یہ پیسے لیں گے، اس دوسرے جو ایک اے ڈی بی سے یہاں سے پیسہ آ جائے گا، ورلڈ بینک سے ہمیں یہ پیسہ آ جائے گا، ورلڈ بینک ہمیں روڈ بنانے کے لیے دے دے گی، ورلڈ بینک ہمیں کراچی میں کچرا اٹھانے کے لیے پیسے دے دے گی. بھائی کچرا اٹھانے کے لیے جو ملک پیسے مانگتا ہے تو آپ بتا دیں کہ یار اس کا کیا حل ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مزید گفتگو کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ملک کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے, کیونکہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہے اور زمانے سے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اب تو ہم نے ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنا بھی کم کر دیا ہے. لیکن بہرحال صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھنا آپ کو ضروری ہے, تو کوشش کرتے ہیں اسی لیے ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے. اور کچھ دیر پہلے بجٹ کے حوالے سے نشاندہی کی جا رہی تھی. اب تو صرف ایسا محسوس ہی ہوتا ہے کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تھی, ہیلتھ کی بات ہوتی تھی, ایجوکیشن کی. اب صرف آبجیکٹو ایک ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی طرح ڈیٹ سیٹلمنٹ کر دو. سیٹلمنٹ تو کیا کرو گے, ڈیلے کر دو اس میں, جو پروسیس ہے جس میں آپ کو پیسے لوٹانے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں, اس میں تھوڑی سی اور ڈیلے کروا سکتے ہو تو کروا لو. مین ٹائم کسی اور سے بھی دیکھ لو اگر پیسے پکڑ سکتے ہو, اور اس طرح کر کے کسی طرح ٹائم پورا کرو, اور جب 3 یا 4 سال پورے ہو جائیں ہاتھ صاف کرو اور نکل جاؤ. جب یہ اپروچ ہوگی چاہے کوئی بھی ہو, پھر کیا بات کریں, کیا ڈیولپمنٹ کی انرجی کا کرائسس. اب تو آپ ریجن میں تو یہ کہنا بھی چھوڑ دیا, اب تو مناسب بھی نہیں ہے کہ اپنی خامیوں کے بارے میں زیادہ بات کریں. تو کیا کریں پھر جب یہ ہمارا ٹارگٹ ہو. اب ٹارگٹ ہی یہ دیا جاتا ہے, بس یہ کسی طرح جو سلسلہ ہے نا, یہ پیسے وہاں سے لے کر وہ جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے کروا لو اور یہ کر لو, اور یہ ٹوٹل آپ کی اکانومی اب بچی ہے. اب ذرا فرمائیے کیا بات کریں. دیکھیں ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لیں, اقتصادی طور پہ دیکھ لیں, اخلاقی طور پہ دیکھ لیں, کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں, پاکستان ایک بہت ہی کمزور اسٹیٹ بن چکا ہے اور ولنریبل ہے اس وقت یہ. اچھا, انٹرنیشنل جو کانسپیریٹرز ہیں, کیونکہ پاکستان اسٹریٹجکلی ایک بہت اچھی پوزیشن پر ہے, ٹھیک ہے, اور جو بڑی پاورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح جو ہے نا وہ سرنگوں رکھا جائے ہمیشہ, اور ان کا محتاج رکھا جائے تاکہ یہ کھڑا نہ ہو سکے اپنے پاؤں کے اوپر. اس میں ہمارے جو لوگ ہیں الحمدللہ وہ ان کی بڑی مدد کرتے ہیں, بڑی ہیلپ کرتے ہیں اس کام کے لیے, ان کے لیے ٹاؤٹ بن کے کام کرتے ہیں, ان کے پے رول پہ کام کرتے ہیں, ان سے فیسلٹی لے کے کام کرتے ہیں. وہ آپ کو ہر ادارے میں ملیں گے, یہ کسی ایک ادارے میں نہیں ملیں گے. پاکستان کے جتنے ادارے ہیں نا سب جگہ ان کی جڑیں مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو لون کا سلسلہ, کوئی ملک بھی یا کوئی گھر بھی قرضے کی بنیاد پہ چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے, until unless you have your own resources, انکم کی ریسورسز آپ کے پاس اپنی ہوں اور تو آپ چل سکتے ہیں. لیکن میں اگر کہوں کہ میں اپنا گھر بھی مثال کے طور پر مسلسل قرضے پہ چلاؤں تو کب تک؟ جب قرضے والے اپنا پیسہ لینا شروع کریں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کریں گے, آپ ایون گھر بیچ دیں گے, آپ گاڑی بیچ دیں گے, اپنے آپ کو سب بیچ باچ کے ننگے ہو جائیں گے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس نہج پہ لے کے لایا جائے گا پاکستان کو, لایا جا چکا ہے کہ آپ اپنے جو اسٹریٹجک قسم کے جو ایسٹس ہیں یا جو بھی انٹرسٹ ہیں ان سے آپ جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے, اور تاکہ آپ اور مزید کمزور ہو جائیں. اچھا, ان کے لیے جو لوگ لائے جاتے ہیں, وہ باہر سے لوگ آتے ہیں, پھر وہ نئے لونز لیتے ہیں. وہ لینا مقصد یہی ہوتا ہے ایکچولی کہ آپ کو اتنا اس دلدل میں ڈال دیا جائے کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو. اچھا, وہ کبھی کوئی نئی سوچ نہیں آتی کہ یار ہم اپنے ہاں ریسٹرکچر کیسے کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہمارا جو نظام ہے وہ اگر فرسودہ ہو چکا ہے, اس وقت ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. ریفارمز وہاں ہوتی ہیں تھوڑی نوک پلنگ سنوارنی ہو کہ نظام ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی یہ نوک پلنگ سنوارو تو ریفارمز لے کر آ جاؤ, ٹھیک کر لو اس کو. اس وقت یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے نا, یہ پورا نظام تلپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کے تحت انشاءاللہ آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے, آپ کچھ بھی کر لیں, کیونکہ یہ اگر ترقی کرنی ہوتی اس نظام کے تحت تو 76 سال میں پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس وقت اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے, آپ ریسورسز جب پیدا کرتے ہو لون سے بچنے کے لیے, تو آپ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہو کہ میرے اخراجات کون سے ہیں, میرے ایسے کون سے غیر ضروری اخراجات ہیں. فیکٹری چلاتے ہیں, پرویز بھائی کی فیکٹری, ہماری بھی فیکٹری, ہم دیکھتے ہیں یار کہ اگر کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے ہم کہاں کٹ ڈاؤن کریں, پرائس کمپٹیٹو ہو چکی ہوئی ہیں. میں کیا کروں گا, کیا میں قرضے لے کے پھر اپنا بڑھاؤں گا؟ کیا میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں. اگر میں بینک سے لون لے کے کام کروں گا, ادھار لے کے کروں گا, تو وہ پروفٹ تو میں اس کو دے رہا ہوں نا, تو میں تو الٹیمیٹلی میں تو لاس میں جا رہا ہوں گا, رائٹ, لیکن وہ نظر نہیں آتا. جی نہیں یار, میں نے کام تو کر لیا, رائٹ. تو چیز کیا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی ود ان گیون ریسورسز کے اندر کس طرح اپنی آپ کو کمپیٹیٹو بناؤں کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو عادت بنا رکھی ہے, اب تو پہلے $1.25 بلین تھا, جی 6 بلین کی نہیں 8 بلین کرو, اب $12 بلین تک بات چلی گئی ہے کہ نہیں, اس کو بڑھائیں, اس کو مزید لے کے چلتے رہے ہم تاکہ اس کو پاکستان کو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے, ابھی پیسے کہاں سے آئیں گے. بالکل صحیح. ابھی ان کو
اپنے للے تللوں کے لیے پیسے چاہیے. وہ جو لون آتا ہے اس میں اترتا بھی ہوگا تھوڑا بہت, لیکن ساتھ میں ان کے اپنے جو اخراجات للے تللے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بھائی. اگر نظام چینج نہیں کریں گے تو اس ملک کی زندگی بہت تھوڑی ہے, یہ بتا دوں آپ کو میں. لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ یار آپ ملک کے لیے, میں بھائی بات یہ ہے نا کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا, مکھی پڑی ہوئی ہے, مکھی کھا رہا ہوں, پڑی ہوئی مکھی کھاؤں گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں, عقل میں پردے پڑے ہوئے, کیا تو میں مکھی کھا رہا ہوں نا, پھر بھی میں کہوں نہیں یار مکھی کھا کے مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی کراہیت ہے, مکھی کھا سکتا ہے, کوئی بتائیے میرے کو. لیکن ہم مکھی کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں اس وقت. چیز کیا ہے کہ کیونکہ جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں وہی لوگ اس وقت حکمران ہیں جو آج تک 70-76 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا خاندان یا وہ لوگ وہ چلے آ رہے ہیں. ان کے جبلت میں, ان کے ڈی این اے میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ملک کے لیے سوچا جائے. کیونکہ دیکھیے ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کا سسٹم باہر ہے, وہ یہاں آتے ہیں ہم جیسے غلام لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہمارے ہاں اسی ایک پارٹی کی خاتون بھی تھی, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ حکمران خاندان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے, یعنی کہ یہ لکھوا کر رہے ہیں کہ حالانکہ وہ اس وقت حکمرانی میں نہیں تھے, حکمرانی میں, لیکن ان کے تاثر یہ ہے کہ حکمران خاندان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے. مطلب وہ لکھوا کے لائیں کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں اور ہم غلام لوگ ہیں, انہوں نے ہم پہ حکومت کرنی اور جیسا چاہیں جس طرح چاہیں ہم کو لپتڑ ماریں, کچھ بھی کریں, اور یہ عوام جو ہے نا یہ ہماری محکوم ہے اور اس طرح ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے کوئی اچھا آپ دیکھیے کسی کو کلمہ حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے کیونکہ اتنا خوف پھیلا دیا گیا ہے کہ سچی بات بولی اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کو بہت ماریں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ بول نہیں سکتے. تو ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیا ہر حلقہ کے لوگ جو ہے نا کلمہ حق کہنے کو, لیکن جب تک ہم کلمہ حق نہیں کہیں گے نا یہ سلسلہ چلے گا نہیں. اور یہ دیکھیے علماء تک جو ہے نا وہ کلمہ حق نہیں کہتے. آج کل کے جتنے علماء ہیں, ہم سوری ٹو سے کسی کو کلمہ حق کہنے کی وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی گرانٹ بند ہو جائے گی. ان کو اپنے ادارے چلانے, اپنے جو نا مدارس جو رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حکومت کے خلاف کوئی بات کی تو ہماری تو گرانٹ بند ہو جائے گی. تو وہ بھی اللہ توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ دینے والا ہے, اور آپ ایک غلط بات کو غلط تو بولو, کم از کم یہ تو بولو غلط ہو رہا ہے بھائی. لیکن کوئی بھی اس وقت جو ہے نا کسی بھی حلقے کا آپ دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگ کوئی بھی کہیں سچی بات کہنے سے ڈرتے ہیں. ان کو یہ خوف ہے کہ ہم مارے جائیں گے, ہمارے بچے یار میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا. دیکھیے قربانی کسی نہ کسی کو دینی پڑے گی نا بھائی. لیکن آپ جب تک کلمہ حق نہیں کہتے رہیں گے, لوگوں کو آگاہی نہیں دیتے رہیں گے, یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ آپ اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے لون پہ لون لیتے رہیں گے. یہ سلسلہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے یہ. اور یہ حکمران یہ جونکوں کی طرح ہمیں اور آپ کو چوس لیں گے, وہی کہانی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پرویز بھائی اس میں مزید اب کیا کہا جائے؟ فاروق بھائی نے جس قسم کی بات کی ہے, وہ شاعر کہتا ہے کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. اب اس سے کب تک بچتے رہیں گے؟ کب تک میں ان کو ٹوکتا رہوں گا کہ نہیں کوئی اچھی بات کریں, کوئی پازیٹیو بات کریں؟ کیونکہ میرا خیال میں اب اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی وہ کریں. پہلے ہم ہوپ دیا کرتے تھے, ایک وقت آپ کو یاد ہے بہت پازیٹیو بات کیا کرتے, بلکہ میں تو کافی ان پہ, اس سے ہمارا تو بہت پرانا تعلق ہے, بڑا ان پہ وہ کرتا تھا کہ یار ہر وقت پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ ہو جائے گا, ابھی کچھ ہو جائے گا. اب تو ساری بات وہ تنقید کر رہے ہیں اور بڑے کھل کر وہ کر رہے ہیں. اب میں کیسے جھٹلاؤں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب چلیں اب جیسے بجٹ کی بات کریں, پلے ہے کیا ہمارے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. روزانہ بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں, سڑکوں پہ تماشا لوگوں کا لگا ہوا ہے. روزانہ آپ گیس کی قیمت بڑھا دیں, اشیاء خوردونوش آپ کی پہنچ میں نہیں ہے. مطلب جہاں کہاں رہیں, کیا وہ ہے؟ کچھ تو سمجھ میں آئے. جی فرمائیے. دیکھیں مہنگائی جو ہے نا وہ اتنی عروج پہ پہنچ گئی ہے نا کہ اب وہ جو ہے نا ہاتھ پکڑ سے دور چلی گئی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. آپ اپنے بجلی دیکھیں, پیٹرول دیکھیں, جو بیسک نیسیسٹی ہے نا آپ وہ مہنگی ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار بچوں کو پڑھاؤ بھی آپ خود, کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ نہیں کرے گی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بجٹ میں ہوتی ہیں, یا فاروق بھائی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو گورنمنٹ اپنے ذمے لیتی ہے, کہ گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار یہ چلو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں تو آپ کو پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ چلو یار ایک ذمہ داری تو پکڑ لو, ایک ذمہ داری تو پکڑ لو. کھانا کھلانا ہے تو وہ سیلانی والے نے کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کرنا ہے تو فلانا ہے, ٹھیک ہے نا, موٹر سائیکلیں بانٹنی ہے لوگوں کو تو ایک ٹی وی شو میں موٹر سائیکلیں بانٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو یہ دینا ہے. اچھا وہ لوگ اسی میں خوش ہیں بیچارے یار. اب آپ دیکھیں گے ہماری قوم جو ہے نا وہ ایک ٹی وی شو میں موٹر سائیکل مل جاتی ہے تو بیچارے خوش ہو جاتے ہیں. یہ آپ ان کی چھوٹی موٹی خوشی ہے نا, بس اسی میں ہی ان کو مل جاتی ہے. باقی آپ دیکھیں گے اس ملک میں
کون سا بندہ جو ہے جن کے یہاں جو ہے نا یہ پرابلم ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ اتنی بھرپور پرابلم سے گزر رہا ہے نا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وائٹ کالر بندہ جو ہے نا وہ جا کے سیلانی کے یہاں جا کے نا کھانا کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی تنخواہ 40,000 روپے ہوتی ہے وہ بھی سیلانی کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. تو اب آپ نے جو ہے نا لوگوں کو بھکاری بنا دیا, آپ نے لوگوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو ہے نا ہاتھ اوپر رکھنے والے کی جگہ آپ نے نیچے کر دیا. اب ہماری جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایز اے قوم بھکاری ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب آپ سگنل پہ جاتے ہیں تو اتنے مانگنے والے آتے ہیں, اتنے مانگنے والے آتے ہیں کہ آپ اپنے کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. آپ یہ نہیں ہے کہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آپ کراچی سے آپ چلے جائیں پشاور تک, آپ کو راستے میں سب یہی سسٹم ملے گا. میں کہتا ہوں کہ چلو کوئی نہ کوئی ایک صوبہ تو صحیح کر دیں یار, ایک ہمارا سسٹم میں کبھی نہ کبھی ایک چیز ہے نا کہ ایک چیز کو وہ لوگ صحیح کر دیں. ہمارے یہاں کوئی چیز صحیح ہے ہی نہیں. اور یہ جو ہے نا فاروق بھائی نے جو یہ ایک بات بالکل صحیح کری کہ اب ہماری امید بھی نہیں ہے, اب ہم وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہوگی کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا اگر رہ جائے نا تو بھی بہت اچھی چیز ہے, بڑی بات ہے. کیونکہ جو چیزیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر آج ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہیں یا ہمارے ملک میں جو ہمارے پاس ابھی بھی جو فیسیلیٹی ہے, اگر وہی ہمارے لیے چھوڑ دیں نا ابھی یہ لوگ, تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے لیے چھوڑ دیا بھائی, اتنا کام کرو. اب آپ دیکھو کہ یار آپ ولیجز میں جاتے ہیں, اب وہ جو ہے نا جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پی رہے ہیں. اب آپ بولیں کہ فاروق بھائی تو مکھی پڑی ہوئی کھانے کے بعد, اب دیکھیں کہ وہ ایک ہی تالاب سے جو ہے نا جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور انسان بھی پانی پی رہے ہیں. اب سیلاب آیا تو سیلاب میں کہتے ہیں کہ وہ پورے ولیج کا ولیج جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ وہ این جی او آئے اور وہ ولیج بنائے, ٹھیک ہے نا, این جی او آئے اور ان کو وہ جھگیاں بنا کے دے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی این جی او کام کرے, پھر اس کے بعد کھانا بھی این جی او کھلائے, امپلائمنٹ بھی این جی او دے, ٹھیک ہے نا, ان کو کمپیوٹر بھی این جی او سکھائے, ان کو تعلیم بھی این جی او دے, ان کو جو ہے نا اسکل بھی وہی سکھائے. اور تو بھائی اس میں یہ بتاؤ کہ پھر ہم سے ٹیکس کس چیز کے لیے رہتے ہیں, ہمارے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہے. اب تو جو ہے نا آئی ایم ایف کیا دنیا کی جو جتنی بھی جو ہے نا جو ادارے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس کے اوپر ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا کے جو ہے نا آپ نے لوگوں کو امیون کر دیا ہے کہ اب تو جو ہے نا وہ ان کے اوپر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو ٹیکس کے جو ٹیکس پیئر بڑھانے ہیں, ٹیکس پیئر بڑھاؤ, آپ نہ کہ ٹیکس نئے لگا کے جو ہے نا سپر ٹیکس لگا کے جو دے رہے ہیں نا اسی کو آپ اپنے جوس نکالتے جاؤ. دیکھیں میں آپ کو یہی بول رہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں, اور فاروق بھائی کو بھی میں نے ایک قصہ سنایا کہ میرے پاس ایک دفعہ جو ہے ٹیکس والے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے بولا کہ دیکھا آپ نے گنا دیکھا ہے, آپ وہ گنے کو ڈالتے ہیں ایک جوس کا گلاس نکالنے کے لیے, پھر آپ کو پھر ٹیڑھا کرتے ہیں, پھر جوس کا گلاس ہے, آپ جتنے دفعہ اس کو مشین میں اس گنے کو ڈالیں گے نا اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی جوس دے دے گا. اور بھائی دوسرا گنا لاؤ اگر آپ کو پورا گلاس کرنا ہے تو آپ ایک ہی گنے کو موڑ کے پورا گلاس کبھی بھی نہیں نکلے گا. تو یہی حال ہم بزنس مینوں کا ہے کہ ہمیں انہوں نے اتنا نچوڑ دیا کہ اب ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اب وہ ہمیں اور بولیں گے تو یا تو ہم ہاتھ اٹھا لیں گے یا ہم بولیں گے یار چلو کاروبار بند کرو یا کہیں اور نکل جاؤ. کیونکہ یہاں تو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بھئی ہم سے اتنا جوس نکال لیا کہ اب اچھا جوس نکالنے کے بعد ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ ایک ہماری بھی سوشل رسپانسبلٹی کہ سوشل رسپانسبلٹی میں یہ آتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو دیکھ کے بھی ہمارا دل جلتا ہے کہ یار آج ہماری یہ زندگی, وہ بیچارے ایسے کرتے ہیں, ہم ان کو بھی دیتے ہیں پیسے. تو دیکھیں نا وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہوتا ہے نا گورنمنٹ ایک تو ہم سے ٹیکس دے لیتی ہے کہ بھئی ہم سوشل ویلفیئر کے لیے سارے کام کرتے ہیں اس لیے آپ سے ٹیکس ہے. سوشل ویلفیئر دکھتی نہیں ہے, وہ سوشل ویلفیئر بھی ہم اپنی جیب سے پورا کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کے لوگوں کو جو ہمیں دینا ہوتا ہے نا جو مٹھی بند کر کے, وہ بھی ہم کام کرتے ہیں. تو بھائی آپ ہم سے ٹیکس بھی لے لو گے, سوشل ویلفیئر بھی ہم کریں, این جی او کو بھی پیسے ہم دیں,
تو بھائی پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اور پھر آپ کہتے ہو کہ ملک میں جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا جو بزنس مین ہو وہ چور ہو، آپ پورا ٹیکس نہیں دیتے ہو. اور بھائی آپ نے بزنس مینوں کو تو چور بول دیا، تو تمہاری تو اکاؤنٹیبلٹی دو تم نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، جو تم نے ملک کو چوری کی ہے، تمہاری تو حساب کتاب دو. ہمیں تو تم نے لیبل کہا گیا تھا بزنس مین چور ہے. بھائی تم لوگوں نے جو ملک کا حال کیا ہے، جو چیز ہمارے 76 سال میں ملک جس حال پہ پہنچا ہے، پہلے تو اس کا حساب کتاب دو. یہ جو ہمارے جو ہے نا چیمبر والے پہلے تو وہ ان کے پاس آئے نا تو پہلے بھائی آپ ہم سے ٹیکس لینے کی بات تو بعد میں کرنا، یا ہمیں آپ لیبل لگا، پہلے آپ تمہارا تو حساب دو. ان کو بٹھا کے بولیں گے یا تمہارا حساب دو، پھر بعد میں بات کریں گے. یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ بولیں کہ بھئی آپ ہمیں ٹیکس دو. ہمیں اور ٹیکس نہیں دینا ہے، نہ ہمارے پاس اب وہ کیپیسٹی ہے. میں سبجیکٹ سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں گا. اب دیکھیے پاکستان کا جو مفاد ہے وہ پچھلے دنوں ایران کے صدر یہاں پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو تیل، بجلی، گیس دینے کو تیار ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک ہمسایہ ملک ہے، اگر ہم ان سے جو گیس کی جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو $18 بلین وہ ہمیں دینا پڑے گا فائن. وہ کون دے گا؟ جن کے کہنے پہ آپ وہ کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہو، ایگریمنٹ کو پورا نہیں کر رہے ہو، ان سے بولو کہ بھائی ایسا کرو، ہم نہیں کرتے، ہمیں $18 بلین دو تاکہ ہم ان کو پے کر سکیں. ہمارے پاس تو $18 بلین نہیں ہے بھائی. اب پابندی لگائی ہو آپ نے پرویز بھائی کے اوپر ذاتی کہ بھائی میں ان سے ملنا نہیں، اور پھر مجھے آپ کے آپ بھی نہیں ملنا. میں کیوں نہ ملوں یار؟ دوست ہے، میرا بھائی ہے بھائی. میرا اپنا اسے ریلیشن شپ ہے، میں آپ کے کہنے پہ کیوں کروں وہ؟ اب اگر یو این او کی اگر کوئی پابندیاں نہیں ہے، کسی خاص ملک کی پابندی ہے، امریکہ کی ہے فار ایگزامپل، میں نام لیتا ہوں، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں خبردار اگر آپ کیا تو ہم کو یہ کر دیں گے، تو آپ کا ملکی مفاد کہاں گیا؟ اگر آج ہم گیس، بجلی اور تیل ان سے لیں، آپ دیکھیں پاکستان کی 70% مسائل حل ہو جائیں گے. یاسر بھائی آپ کی انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی، آپ کی جو گیس سستی ملے گی، آپ کی جو بجلی آئے گی، آپ کو جو تیل آئے گا. ایران میں $13.85 لیٹر ہے، روپیز پر لیٹر ہے تیل جو پیٹرول ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، آپ کے پاس کارڈ ہے، تو $6.90 لیٹر ملتا ہے آپ کو پیٹرول. آپ اگر ہم کو سپوز وہ 50-30 روپے لیٹر پیٹرول دیتا ہے فار ایگزامپل، 35 روپے بھی آپ لیوائز لگا کے ساتھ، ہمارا آج بھی 90 روپے لیٹر پیٹرول آرام سے ہو سکتا ہے. میں 292-93 سے 90 پہ آؤں گا تو میری انڈسٹری نہیں کھڑی ہوگی. جب میں گیس میرے ملک میں آنا شروع ہو جائے گی، میری گیس ٹربائنز لگی ہوئی ہیں سر، میری ٹربائنز گیس پہ سستا چلنا شروع ہو جائے گا، میں کمپٹیٹو ہو جاؤں گا. میرے یہاں بجلی کی لوڈ ختم ہو جائے گی جو بجلی اگر وہاں سے لوں. لیکن یہ ملکی مفاد سوچے کون؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے وہی بات کی کہ ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے، پاکستان کی اکانومی جو ہے آج اگر آپ ایران سے تیل گیس لینا شروع کر دیں، ٹرسٹ می آپ کی اکانومی جو ہے نا 50% اوپر جائے گی. آپ ٹھیک ہے فاروق بھائی، اب یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ اب پھر بجٹ قریب ہوگا تو بہت سارے اور دیگر معاملات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں صبح کے وقت آپ نے پروگرام میں وقت دیا. پرویز بھائی آپ کا اگین بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. یقیناً سخت باتیں ہیں لیکن کہنا ضروری ہے بہرحال، اور یہ اصلاح کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں. اور جیسے ہر دور میں ہر دفعہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور حل بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے بہرحال، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. اور یہ آخری موقع ہے اور پہلا موقع ہے، اس کا تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع آئے اور ہم نے اس کو ضائع کیا. تاہم یہ بھی اب کہا جا سکتا ہے، جیسے وہ خود اس پہ کافی پر اعتماد ہیں جو حکمران طبقہ ہے، کہ ان کے لیے قطعی آخری موقع نہیں ہے. اگر اس دفعہ نہیں ڈیلیور کیا، لامحالہ اگلی دفعہ پھر یہی لوگ ہوں گے اور یہی ساری باتیں ہوں گی. بہرحال ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.